बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के 10वें सबक यानी अद-दर्सुल आशिर में आपको खुशामदीद। आज हम हज़्ब साबिक़ कायदे से इब्तिदा करेंगे आज के सबक की। कायदा, अगर आपको याद हो तो हमने पहले सबक में हाज़ा से मुताल्लिक़ कुछ कायदा पढ़ा था और आज के सबक में उसी हाज़ा के जो तस्निया मुज़क्कर के लिए है और मुअन्नस के लिए है उससे मुताल्लिक़ हम पढ़ेंगे। अगर हम हाज़ा को रिकॉल करें तो वो क्या था कि हादा इसमें इशारा है और मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो नज़दीक हो, जैसे हादा किताब। आज का जो कायदा है वो उसी हाज़ा के तस्निया से मुताल्लिक़ है। आइए उसे हम पढ़ते हैं। हादानी इसमें इशारा है और तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो करीब हो। हातानी इसमें इशारा है जो तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो करीब हो। आगे फरमाते हैं कि अगर मुफरद इस्म से तस्निया बनाना हो तो उसके आखिर में आनी का इजाफा कर दिया जाए, यानी अलिफ और नून ज़ेर नी, ये किसी भी लफ्ज़ के किसी भी इस्म के आखिर में लगा दिया जाए तो वो मुफरद से तस्निया की आवाज़ देनी शुरू कर देता है और वो बन जाता है, जैसे किताबुन से किताबानी, किताब था, बे के बाद अलिफ और नून लगा तो वो तस्निया बन गया वगैरह। ये था आज का कायदा जो हमने पढ़ लिया कि हाजानी और हातानी क्या है। अब हम चलते हैं अल्फाज के मानी की तरफ। हादानी ये दो, लेकिन मुज़क्कर के लिए। ताइरतुन हवाई जहाज, पहले भी हमने पढ़ा था। कलनसुआ ये एक नई चीज़ है। टोपी जो हम इस्तेमाल करते हैं, मर्द जो पहनते हैं, उसको कलनसुआ कहा जाता है। ली खालिदिन खालिद के लिए या खालिद के, ये जो लाम आई है इसने उसकी निस्बत खालिद की जानिब किसी भी शय की कर दी है। हातानी ये दो मुअन्नस। जनाहानी दो पर या बाजू। ज़हरातुन ये पहले भी हमने पढ़ा था, फूल। ली मेरे लिए, अगर आपको याद हो तो कल के सबक में हमने किताबी कलामी ये वाले कल परसों के सबक में हमने पढ़े थे। अब हमने एक और चीज़ आज सीख ली, सामने आ गई हमारे, कि लाम के साथ अगर वही या वाली निस्बत जोड़ दी जाए तो उस किसी भी शय को हम अपने लिए बयान कर सकते हैं, जैसे है ली मेरे, मेरे लिए। इंदी मेरे पास, यहां भी या आ गई जिसने मेरे पास का माना दिया है, वरना इंदुन का मतलब होता है या इंदा का मतलब होता है पास। तस्निया दो को कहते हैं। और लौहन तख्ती। तो ये हो गए अल्फाज के मानी। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सफ़ा पलट लीजिए। अद-दर्सुल आशिर, इसके अंदर हमें हादा, हादानी, मा हादानी, हादिही, हातानी, मा हातानी का इस्तेमाल सिखाया और बताया जाएगा। हादा हम क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा आज हम हादा और हादानी का इस्तेमाल क्यों होता है, किस तरह होता है, उसकी मिसाल देखेंगे। जैसे हादा किताबुन व हादा किताबुन, कहीं दो किताबें पढ़ी हैं तो हम उसको ये कह तो सकते हैं कि ये किताब है और ये किताब है, लेकिन उसके लिए जो अरबी ने ख़ास हमें इस्म दिया है वो क्या है? हादानी। जैसे ही आपने हादानी बोला तो सुनने वाले को फौरी तौर पे पता चल गया कि ये दो किताबों की बात हो रही है। तो जुमला क्या होगा? हादानी किताबानी, ये दो किताबें हैं। यानी सही तरीका है कि दो चीज़ों को जो एक ही जिन्स की हैं उनको जब आप बयान करेंगे तो हाजा व हाजा नहीं कहा जाएगा। कहा जा सकता है
یعنی وہ کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن جو اس کے لیے اصل لفظ آیا ہے اس کو اگر ہم استعمال کریں گے تو سننے والے کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ شخص پڑھ کے آیا ہوا ہے اس زبان کو. تو اس کے لیے لفظ ہے ہادانی کتابان. ہادا قلم و ہادا قلم. اب یہ دو قلموں کو ہم نے ذکر کیا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہادانی. ہادانی تو ہے ہی ہے جو دو کے معنی دے رہا ہے. قلمانی، قلم تھا اور میم کے آگے ہم نے الف اور نون کا اضافہ کر دیا تو کیا بن گیا؟ قلمانی. یہ دو قلم ہیں. ہادا تلمیذ و ہادا تلمیذ، ہادانی تلمیذانی. یہاں بھی دیکھیں الف نون. اب اسی کو یہ جو ہازانی ہے اسی کا اگر ہم نے سوال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو سوال اس کا وہی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، لفظ میم الف ما. ٹھیک ہے، وہ ہم لے آئیں گے اور ہازانی سے پہلے لگا دیں گے اور آخر میں کوشچن مارک ہے. ما ہادانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو جواب ہے ہادانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں. ما ہادانی، ہادانی قلمانی. من ہادانی، من یاد ہے، من ہم نے مذکر کے لیے اور انسانوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ماں نہیں آئے گا بلکہ من آئے گا. من ہادانی. ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح من ہادا ہوتا ہے اسی طریقے سے من ہادانی بھی ہو سکتا ہے. ہادانی تلمی دانی. اسی طریقے سے اب ہم پڑھتے ہیں ہادہی کو اور اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہاذہ ساعۃ وہذہ ساعۃ. ساعتن کیونکہ مؤنث ہے اس کے آخر میں علامت تانیث سے گولتے آ رہی ہے، لہذا اس میں ضمیر کون سی لگے گی جی؟ ہادی. تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے تثنیہ کے طور پہ؟ ہاتانی ساعتانی. اور وہی ساعتن تھا اور اس کے آخر میں الف نون بڑھ گیا. ہاتانی ساعتانی. ہاذہ کراسہ وہذہ کراسہ، یہ دو الگ الگ کاپیاں ہیں. ہاتانی کراستانی، یہ دو کاپیاں ہیں. ہادہ طالبۃ وہذہ طالبۃ. اس کا صحیح جملہ کیا ہوگا؟ ہاتانی طالبتانی. دیکھیں آنی 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 کنٹینیوسلی ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس کی. بس اس کو یاد کر لیں کہ کسی بھی چیز کو دو بنانا ہے تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو وہ تثنیہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ مذکر ہے تو ہم مذکر کی ضمیر لگائیں گے اور مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر لگائیں گے. اسی طریقے سے جیسے ہم نے ما ہازانی کو پڑھا تھا اسی طریقے سے ہم ما ہاتانی کو سمجھیں گے. ما ہاتانی، ہاتانی ساعتانی. دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ مؤنث شمار ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم ما ہاتانی استعمال کریں گے. ہر جگہ پہ ما ہادانی تو نہیں ہوگا کیونکہ ساعتن مؤنث ہے، لہذا سوال ہوگا ما ہاتانی. تو جواب ہے ہاتانی ساعتانی. من ہاتانی. دیکھیں پھر ہم نے پچھلے سبق میں من ہادانی استعمال کیا، اب ہم اسی من کو ہاتانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جواب ہے ہاتانی طالبتانی. من ہادانی، ہادانی کتاب و قلم. اب کیونکہ دو مختلف چیزیں آ گئیں، ایک کتاب تھی اور ایک قلم تھا، لہٰذا اب ہم کتابانی تو نہیں بول سکتے تھے، لہٰذا ہم نے کہا ہادانی، یہ جو دو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں جی؟ کتابن ہے اور قلم ہے. من ہادانی، دو مختلف افراد تھے، اب ہم نے سوال کر دیا من کے ساتھ. من ہادانی تو جواب ہے ہادانی خالد و محمود. اسی طریقے سے ما ہاتانی، آتانی ساعتن و کراستن. دیکھیں جنس تو مؤنث کی بن رہی ہے ان کی اسم کے اعتبار سے، لیکن دو مختلف چیزیں ہیں، وہ ایک گھڑی اور ایک کاپی ہے، لہٰذا ہم نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا. من ہاتانی، آتانی فاطمہ و زینب. ٹھیک ہے، ہاتانی فاطمہ تو و زینب. تو اس طریقے سے ہم نے ہادانی ہاتانی کو ما من کے ساتھ استعمال کر کے آج کے سبق میں پڑھا. اب آپ صفحہ پلٹ لیجیے اور ہم اپنی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. آج جو ہے وہ دو تمارین ہیں ہمارے پاس، دو تمرینیں ہیں ہمارے پاس. ایک ہے عربی میں ترجمہ کریں اور دوسری ہے اردو میں ترجمہ کریں.
تو اگر ہم اردو کے پہلے ترجمے پہ آتے ہیں تو اس کو غور سے دیکھیے. میرے پاس 2 کتابیں ہیں. اگر یاد ہو میں نے پچھلے اسباق میں یہ بات کہی تھی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، وہ اردو سے عربی میں ہو یا عربی سے اردو ہے. جب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں تو ذہن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں معلومات جاری ہوتی ہے جس کو وہ ایزیلی پروسیس کرتا ہے. اگر ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں تو ذہن ہمارا منتشر ہو جاتا ہے. لہٰذا ترجمے میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عبارت کو ہمیشہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے پڑھنا ہوگا. میرے پاس 2 کتابیں ہیں. میرے پاس نیچے ابھی ہم نے جو ترجمہ پڑھا تھا دیکھیے الفاظ کے معنی میں وہاں ہے عندی، تو وہ ہم نے وہاں سے لیا. 2 کتابیں ہیں تو 2 کتابیں کتابانی، تو جملہ مکمل ہو گیا. عندی کتابانی. 2 قلم ہیں قلمانی. عندی کتابانی و قلمانی، یا پھر 2 قلم ہیں مطلقاً کہا جا رہا ہے تو قلمانی. قلم ہے اس کے ساتھ الف نون جو ابھی ہم نے نیچے، اگر آپ الفاظ کے معنی سے اوپر والی عبارت دوبارہ دیکھیں تو وہاں کیا لکھا تھا کہ اگر مفرد اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف نون لگائیں گے. تو ہم نے بنا دیا قلم سے قلمانی. 2 تختیاں ہیں. تختی کی ہم نے کیا پڑھی تھی عربی؟ نیچے ہم اگر آپ دیکھیں تو لوحن، تو 2 تختیاں کیا ہوا؟ لوحن تھا، ہا کے آگے الف نون بڑھا دیا تو کیا بن گیا؟ لوحانی. اور 2 کاپیاں ہیں. وا اور آ گیا وا، کاپیاں ہیں کراسہ تانی. تو جملہ پورا ہو گیا. میرے پاس 2 کتابیں ہیں، 2 قلم ہیں، 2 تختیاں ہیں اور 2 کاپیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے آگے کو دیکھتے ہیں. خالد کے 2 بھائی ہیں. لخالد، نیچے ہم نے پڑھا ہے نا خالد کے یا خالد کے لیے. لخالد 2 بھائی ہیں. اخوانی و اختانی، اور 2 بہنیں ہیں. بہترین ہو گیا ترجمہ، مشکل ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بھائی کو اخ کہتے ہیں اور بہن کو اخت کہتے ہیں. تو ان کے آخر میں صرف الف نون لگانا ہے آپ نے. تو اور خالد کے اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے علی خالدین، تو بن گیا ہمارا پورا ترجمہ. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. اسلم کے پاس 2 گھڑیاں ہیں. لِأَسْلَمَ سَاعَتَانِ، اسلم کے پاس 2 گھڑیاں ہیں. سعید کے پاس 2 ٹوپیاں ہیں. لِسَعِيدٍ قَلَنْسُوَ تانی، قلنسوہ نیچے لکھا ہوا ہے ہمارے پاس. کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں. فِي الْغُرْفَةِ شُبَّاكَانِ، یہ 2 درخت ہیں. تو اب ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ 2 درخت ہیں. ہاتانی، کیونکہ شجرتن مؤنث ہے. ہاتانی شجرتانی، بالکل ٹھیک. یہ پھول ہیں. پھول کی عربی کیا تھی؟ زہراتن، مؤنث، آخر میں تے آ رہی ہے، لہذا ہازانی نہیں ہوگا بلکہ ہاتانی ہوگا. ہاتانی زہراتانی. الحمدللہ ہم نے اردو سے عربی بنا لی. اب ہم اگلی تمرین میں عربی سے اردو بنائیں گے. تو اس کو ذرا دیکھیے. لی اخوانی و صدیقانی. اخ کس کو کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بھائی کو. اور صدیق کل پڑھا تھا دوست کو. لی میرے لیے، یہ الفاظ کے معنی میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ چیز. تو لی اخوانی و صدیقانی، میرے 2 بھائی ہیں اور 2 دوست ہیں. علی الشجرۃ عصفورانی. علی الشجرہ کل پڑھا تھا ہم نے، علی فوق تحت فی. تو یہاں کیا ترجمہ بنا؟ علی الشجرۃ درخت پر، عصفورانی، عصفور تو کل پڑھا تھا 1 چڑیا تھی، اور الف نون کا اضافہ کر دیا تو 2 چڑیاں ہو گئیں. تو درخت پر 2 چڑیاں ہیں. ہاتانی وردتانی، یہ 2 گلاب کے پھول ہیں. وردتن گلاب کے پھول کو کہتے ہیں. تو ہاتانی وردتانی، کیونکہ یہ مؤنث تھا لہذا ہاتانی آیا اور یہ 2 گلاب کے پھول بن گئے. للمسجد منارتانی، مسجد کے 2 مینار ہیں. ذہن میں رکھیے گا یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے ہمیں. یہ جو خالدین تھا نا، اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک ہے خالد کے، دوسرا ہے خالد کے لیے.
تو اب مسجد میں کے لیے تو نہیں استعمال ہوگا، مسجد کے ہوگا، تو اسی لیے ہم نے لی مسجد منارتانی، مسجد کے دو مینارے ہیں، لخالد ابن واحد، خالد کے ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تو واحد ایک کو کہتے ہیں، تو خالد کا ایک بیٹا ہے، وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ اس سے مراد ہے خالد۔ یہ اب تھوڑی سی ایک نئی چیز آ گئی آپ کے سامنے، اس کو ہم یہ آنے والے سبقوں میں آئے گی یہ چیز، بس اس کو فی الحال آج اتنا ہی یاد کر لیں، وَلَهُ اس کے لیے یہ معنی ہوتا ہے، تو اس کی بنتن واحدہ ایک بیٹی ہے، اب یہ دیکھیں واحد نہیں ہے، بنتن واحدہ، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بنت مؤنث ہے لہذا واحدہ ہوگا۔ اب یہ کیوں ہوگا؟ میرا مشورہ ہے کہ ہم تھوڑا سا رک جائیں، جب اس کی جگہ آئے گی تو ہم اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ وَفَاطِمَةُ لَهَا أَخَوَانِ وَأُخْتَانِ وَزَمِيلَةٌ وَاحِدَةٌ، اور فاطمہ جو ہے اس کے دو بھائی ہیں، وَأُخْتَانِ دو بہنیں ہیں، وَزَمِيلَةٌ وَاحِدَةٌ اور ایک سہیلی ہے، لِلطَّائِرِ جَنَاحَانِ جہاز کے دو پر ہیں، لِلْغُرْفَةِ بَابَانِ کمرے کے دو دروازے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس کو الحمدللہ ہم نے اس کی تمارین بھی پڑھ لیں اور باقی جملے بھی پڑھ لیے۔ یہ سبق پہلے سبق سے منسلک ہے، وہ ہاذا تھا، یہ ہاذانی اور ہاتانی ہے، وہ ہاذی تھا۔ اب ان کا استعمال کیسے ہوگا اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور کاپی لکھنا نہیں بھولنی۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے آپ کی جانب سے بھی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔